बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ़ौज के साथ पीटीआई के बैकडोर मुज़ाकरात पर हुकूमत बहुत परेशान है और नवाज़ शरीफ साहब ने हदायत की है कि मुज़ाकरात को नाकाम बनाया जाए। ये एक शोर बरपा है। इस शोर की हकीकत क्या है? और फिर ये कि इमरान खान के बारे में बरतानिया के अखबार टेलीग्राफ ने एक रिपोर्ट छापी है और उसमें कहा है कि हुकूमत पाकिस्तान यानी अफवाज पाकिस्तान का ट्रंप इंतज़ामिया से झगड़ा बढ़ जाएगा या झगड़ा हो जाएगा क्योंकि इमरान खान को सज़ा सुना दी गई है। ये रिपोर्टर इंडियन कनेक्शन जो पीटीआई का है उसका एक हिस्सा है और इमरान खान से कहा गया कि वो कलमा पूरा पढ़े यानी कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो उन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह कहने से इनकार कर दिया। और ये ख़बर इसका पस मंज़र क्या है, ये हमारे 3-4 मौज़ूआत हैं और कुछ ज़िक्र इस बात का भी कि लंदन में जो इन्होंने कॉन्फ्रेंस की थी, ये उसी टेलीग्राफ की रिपोर्ट के साथ ही मैं जोड़कर बताऊंगा कि उसमें कितने अरकान शरीक हुए और वो कौन थे। तो नाज़रीन, सर फहरिस्त ये पिछले 3 दिन से एक प्रोपेगेंडा चल रहा है और इसमें बहुत शिद्दत आ गई है कि पीटीआई के फ़ौज के साथ मुज़ाकरात, बैकडोर मुज़ाकरात जारी हैं और आर्मी चीफ़ के साथ जो गौहर ख़ान और गंडापुर की मुलाकात हुई थी वो इसी की कड़ी थी और उसके बाद भी बातचीत का सिलसिला जारी है। इमरान खान को पेशकशें की जा रही हैं और हुकूमत इस पर बहुत बौखलाई हुई है, बहुत परेशान है और नवाज़ शरीफ साहब ने हदायत की है कि इस मुज़ाकराती सिलसिले को नाकाम बना दिया जाए। और जो इरफान सिद्दीकी साहब ने, जो वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर हैं, उन्होंने जो कहा है कि पीटीआई एक जगह पर मुज़ाकरात करे, 2 जगह पर मुज़ाकरात ना करे, तो ये उसी मुहिम का हिस्सा है। अच्छा, पहले मैं आपको बता दूं कि बैकडोर मुज़ाकरात का कोई सिलसिला न था न है और ये हुकूमत और रियासत की एक अफसोसनाक नाकामी है कि वो पीटीआई की इस प्रोपेगेंडे का तोड़ नहीं कर सकी। और ज़्यादातर लोग अब यही समझते हैं क्योंकि दिन रात टीवी चैनल पर ये प्रोपेगेंडा चल रहा है और प्रोपेगेंडा का स्टाइल क्या होता है मेन स्ट्रीम टीवी चैनल्स पर कि मौजू होता है बहस का कि बैकडोर मुज़ाकरात का जो सिलसिला है इसका अंजाम क्या होगा, इसकी कामयाबी की तवक्को है या नहीं है। मतलब ये है कि सुनने वाला पहले तो ये यकीन करे कि मुज़ाकरात तो हो रहे हैं, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। डाउट इस बात पर है कि नतीजा क्या निकलेगा। नाज़रीन, आर्मी चीफ से मुलाकात की सारी हकीकत आपके सामने है, हर तरफ से आपके पास ये इत्तला आ चुकी है। मैंने भी अपने व्लॉग में कहा था कि वहाँ जो सिक्योरिटी उमूर पर कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस कॉन्फ्रेंस के बाद इन दोनों रहनुमाओं ने आर्मी चीफ के पास जाकर मुझसे कहा कि हमें कुछ मिनट अलहदगी में दे दें। उन्होंने वो अलहदगी में मिनट दे दिए और जब दूसरे मौज़ूआत पर 2-4 मिनट बातचीत करने के बाद जब इन्होंने इमरान खान का किस्सा छेड़ा कि उस पर नरमी करें, उसे रिहा करवा दें, तो आर्मी चीफ ने कहा कि सियासत पर बात नहीं होगी और फिर ये बात ख़त्म हो गई, मुज़ाकरात ख़त्म हो गए। ये किसी कमरे में किसी राउंड टेबल पर बात नहीं हुई थी, खड़े खड़े अलहदगी में बात हुई थी। इसको फिर पीटीआई ने अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया। ज़ाहिर है इस पर फ़ौज को भी एम्बैरसमेंट हुई। उसके बाद से कोई बात का सिलसिला नहीं चला, बैकडोर चक्कर कुछ है ही नहीं। अच्छा, अब किस्सा क्या है बैकडोर जिसकी हम गुंजाइश निकाल सकते हैं कि बैकडोर बात किसी न किसी सतह पर तो हो रही है। तो वो अर्ज़ ये है कि बुशरा बीबी इनके साथ राब्ते में थी, रियासती इदारों के साथ राब्ते में थी। अब वो राब्ते कट गए हैं और वो उन राब्तों के ज़रिए जो मैसेज दिए जाते थे इदारों की तरफ से इनको, ये जाकर जो मुतालबात पेश करती थी या जो यकीन दहानियाँ कराती थी, वो सारी की सारी झूठी निकली। रियासत की तरफ से बुशरा को ये कहा जाता था कि ये सारे काम आपको बंद करना होंगे और किसी रियायत पर मुज़ाकरात जो हुकूमत से ही होंगे वो इसी सूरत में आगे बढ़ सकते हैं कि इमरान खान 9 मई पर माफ़ी मांगें, यानी माफ़ी किसी मीटिंग में नहीं मांगे बल्कि सरेआम मांगे, चाहे वो लिख कर मांगें, चाहे वो वीडियो मैसेज के ज़रिए मांगें, लेकिन वो माफ़ी मांगें। तो ये बात नहीं हो सकी है क्योंकि अगर इमरान खान माफ़ी मांगता है, वो अंदर खाते माफ़ी मांगने के लिए तैयार है। वो कहता है कि मैं जिसके सामने भी आपने मुझसे माफ़ी मंगवानी है, मैं माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये बात पब्लिक में नहीं आएगी। पब्लिक में नहीं आएगी तो फिर माफ़ी का फ़ायदा ही कुछ नहीं है और पब्लिक में आ गई तो इमरान खान की सारी सियासत दफन मुस्तकिल। वो तो खैर वैसे ही हो जानी है जो आने वाले दिनों में जो इक़दामात और जो हालात पैदा होने हैं
ویسے بھی آپ یہ بتائیں کہ فوج کو ایسی کیا مجبوری ہے کہ وہ عمران خان سے مذاکرات کرے اور اس کی شرطیں مانے اور اس سے کچھ شرطیں منوائیں؟ یہ کوئی دو طرفہ معاملہ نہیں ہے۔ فوج کا ایک مطالبہ ہے کہ بس اگر آپ نے کچھ رعایت لینی ہے تو وہ حکومت سے ملے گی، لیکن اس رعایت کو لینے سے پہلے آپ کو معافی مانگنا ہوگی۔ یہ بات نہیں چل رہی۔ تو یہ تو بات ہو گئی بشرا بی بی کی۔ اور گنڈا پور کی کیا بات ہے؟ گنڈا پور کے رابطے شروع دن سے فوج کے ساتھ ہیں اور فوج کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں، جس پر ظاہر ہے ہمیں بھی اعتراض ہے کہ ایک سکہ بند دہشت گرد، ایک سکہ بند ٹیررسٹ ہے، منشیات فروش ہے، سمگلنگ کے اس پر الزامات ہیں، کرپشن پر الزامات ہیں، گنڈا ہے، لوفر ہے۔ یعنی ایک پی ٹی آئی کے آئیڈیل آدمی میں جو خوبیاں جتنی ہو سکتی ہیں وہ ساری کی ساری گنڈا پور میں موجود ہے۔ تو اس کو ریاست نے اپنے ساتھ کیوں رکھا ہوا ہے؟ اور لیکن ظاہر ہے وہ کیا کہتے ہیں، رموز خسروا خیش دانت، وہ ان کو پتہ ہے کہ کیا کرنا ہے۔ اور اب گنڈا پور خود پی ٹی آئی کے اندر مشکوک نہیں ہو گیا، بلکہ اس کی غداری پر مہر لگ گئی ہے۔ پی ٹی آئی کے اندر ایک ڈسکشن جاری ہے کہ گنڈا پور نے ہی بشرا کو سزا دلوائی 7 سال، ورنہ تو فوج ان کو بری کرنے پر یا عدالت ان کو بری کرنے پر متفق ہو چکی تھی، لیکن گنڈا پور نے ضد کر کے 7 سال قید کی سزا سنوائی۔ ویسے یہ خلاف عقل بات ہے کہ گنڈا پور کہے کہ فلاں کو 7 سال قید سزا سنا دو اور وہ عدالت مان جائے یا فوج مان جائے، اور یہ ایک بڑی لچر سی بات ہے۔ لیکن پی ٹی آئی کے اندر جو ڈسکشن چل رہی ہے وہ یہی ہے کہ گنڈا پور خان کا غدار ہے، اور اس میں اس حد تک کوئی شبہ نہیں کہ گنڈا پور مشکوک آدمی ہے۔ بشرا کے ساتھ بھی اس کی لڑائی ہے، پی ٹی آئی کی دوسرے لیڈروں کے ساتھ بھی اس کی لڑائی ہے، اور عمران خان کو بھی پتہ ہے کہ گنڈا پور غدار ہے اور یہ مخبر ہے۔ مخبر اسی طرح کے ہوتے ہیں نا، مخبر کوئی کریکٹر والا آدمی تو مخبر نہیں ہو سکتا نا، تو یہ مخبر ہے۔ لیکن اب آپ دیکھیے عمران خان کی مجبوری۔ کل موید پیرزادہ، وہ جو ایک بھگوڑا مفرور امریکہ میں بیٹھا اور وہاں پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتا، اس نے اپنے بلاگ میں کہا، اعتراف کیا اس بات کا کہ جو میں نے کئی مہینے پہلے اپنے اس بلاگ میں کہی تھی کہ عمران خان گنڈا پور کے خلاف کارروائی کرنا چاہے تب بھی نہیں کر سکتا۔ اور یہی بات موید پیرزادہ نے کہی کہ عمران خان کی لمیٹیشن ہے، مجبوریاں ہیں، وہ گنڈا پور کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ حالانکہ وہ اگر ایک آرڈر کرے تو کل ہی تحریک عدم اعتماد اس کے خلاف آ جائے گی اور پاس بھی ہو جائے گی۔ پھر وہ کارروائی کیوں نہیں کر رہا؟ اس لیے کہ ایک مرتبہ تو گنڈا پور کو وہ نکال دے گا، لیکن اس کے بعد وزیر اعلیٰ کون آئے گا یہ وہ عمران خان کا نہیں ہوگا۔ ایسا کچھ بندوبست ہو چکا ہے بندوبست کرنے والوں کی طرف سے کہ اگر گنڈا پور کو ہٹایا جاتا ہے تو پھر عمران خان کو دانتوں تلے پسینہ دلانے کے لیے کوئی اور آدمی آئے گا، اور اس کے لیے تیاری کچھ مہینے پہلے خبر بھی آئی تھی کہ گنڈا پور کو ہٹانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور بندوبست پورا ہے کہ اس کے بعد کون آئے گا۔ لیکن پھر ظاہر ہے ایک مخبر کے ساتھ جو رعایت کی جاتی ہے وہ وارننگ دے کر اس کو گنڈا پور کو دوبارہ مخبری کے عہدے پر بحال کر لیا گیا۔ تو ناظرین، یہ ہے بیک ڈور پروپیگنڈے کی حقیقت اور گنڈا پور کی غداری اور عمران خان کی مجبوریوں کی دردناک داستان۔ کوئی بیک ڈور مذاکرات نہیں چل رہے، نہ حکومت کو پریشانی ہے۔ عرفان صدیقی کا جو بیان ہے وہ دراصل حکومت اب یہ چاہتی ہے کہ یہ جو ہم سے چمٹ گئے ہیں مذاکرات کے لیے، ان سے جان چھڑائی جائے۔ وہ ان کو تانے دے کر، بے شرمی کے تانے دے کر ان سے جان چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا عمران خان کو سزا ہو گئی، حکومت کی طرف سے تانے بھی دیے گئے، سب کچھ ہوا، لیکن پی ٹی آئی اب بھی ڈٹی ہوئی ہے کہ ہم نے تو مذاکرات کرنے ہیں۔ یہ کس کی کمزوری ہے؟ اچھا، اب جس دن سزا سنائی گئی اس دن کچھ صحافی بھی کمرہ عدالت میں موجود تھے۔ سزا سنانے سے پہلے ان کی عمران خان سے گپ شپ بھی ہوئی اور کئی قسم کے سوالات بھی کیے گئے۔ تو ایک سوال یہ کیا گیا رضوان رضی صاحب کی طرف سے کہ 2 سوال کیے گئے کہ آپ فلسطین پر جو مظالم کر رہا ہے اسرائیل، ان کی مذمت کیوں نہیں کرتے؟ تو میں نے تو اپنے کالموں میں بار بار لکھا اور اپنے بلاگز میں بھی کہا کہ عمران خان کبھی اسرائیل کی مذمت نہیں کر سکتا، اس کی نوکری ختم ہو جائے گی۔ تو پھر تصدیق ہو گئی جب سوال کیا گیا، تو جواب میں عمران خان نے کہا کہ بھائی کوئی لوکل مسئلے پر بات کرو، یہ انٹرنیشنل مسئلے پر میں بات نہیں کروں گا۔ مطلب یہ ہے کہ اسرائیل کی مذمت سے اس نے انکار کر دیا۔ بالکل قابل فہم ہے
اس عمران خان کا مذمت کرنا ایسے ہی ہے جیسے نیتن یاہو مذمت کرے کہ ہماری فوج نے غزہ میں قتل عام کیا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ دوسرا سوال کیا گیا کہ آپ ہمیشہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، محمد رسول اللہ کیوں نہیں پڑھتے؟ محمد رسول اللہ پڑھنا چاہیے۔ تو آپ کے علم میں ہے کہ عمران خان نے کیا جواب دیا؟ عمران خان نے جواب دیا کہ یہ کیا سوال ہے، یعنی کہ اس نے محمد رسول اللہ کہنے سے انکار کر دیا، اور میں نے بہت مرتبہ یہ کہا ہے کہ عمران خان کبھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھ سکتا۔ لا الہ الا اللہ کیوں پڑھتا ہے؟ آپ سب کے علم میں ہے کہ تمام ابراہیمی مذاہب کا جو کلمہ ہے الگ الگ زبانوں میں، عبرانی زبان میں جو کلمہ وہ یہی ہے، لا الہ الا اللہ۔ اور یہودی تو اب بھی توحید پرست ہیں، وہ اگرچہ عملی طور پر وہ شیطان کی پوجا کرتے ہیں، قبالہ جادو ہے جس کا ہر صہیونی پیروکار ہے اور وہ شیطان کی پوجا ہے، لیکن اصولی طور پر وہ جس کلمے کا اقرار کرتے ہیں وہ لا الہ الا اللہ ہے، یعنی اللہ ایک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، صرف یعنی یہ توحید کی حد تک وہ یہودی یہ کلمہ پڑھتے ہیں اپنی زبان میں جو ان کی عبرانی میں ہے۔ تو لا الہ الا اللہ پڑھنے میں کوئی خرابی نہیں ہے کسی بھی یہودی کے لیے۔ اگر کسی یہودی سے کہا جائے کہ عربی میں لا الہ الا اللہ پڑھ لو تو پڑھ دے گا، کیونکہ یہ اس کے عقیدے کے خلاف نہیں ہے۔ جھگڑا محمد رسول اللہ کا ہے، اور یہ جھگڑا عیسائیوں کے ساتھ بھی ہے۔ ظاہر یہ جھگڑا نہ ہو تو عیسائی بھی مسلمان ہو جائیں اور یہودی بھی مسلمان ہو جائیں، لیکن عیسائیوں کو جو تنازع ہے مسلمانوں کے ساتھ، اس کی نوعیت صرف انکار کی ہے۔ یہودیوں کا جو انکار ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک نفرت اور ایک انتقامی جو ہے جذبہ وہ بھی ہے۔ قرآن پاک میں آپ نے پڑھا ہے، قرآن پاک کی ایک آیت ہے کہ یہودی جبرائیل سے بغض رکھتے ہیں، اور بغض رکھنے کی کہانی کیا ہے؟ توریت میں آیا ہے کہ ایک آخری پیغمبر آئے گا، اور یہودیوں کا خیال تھا کہ یہ ہم میں آئے گا، یعنی بنو اسحاق میں۔ بنو اسرائیل کے دو حصے ہیں، ایک بنو اسحاق اور ایک بنو اسماعیل۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بنو اسماعیل سے ہے۔ تو جب بعثت ہو گئی، یہودیوں نے دیکھا کہ تمام نشانیاں اس پیغمبر کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں ہیں، تو انہوں نے اس کو اپنی انسلٹ سمجھا کہ بنو اسحاق کے بجائے یہ پیغمبر بنو اسماعیل میں کیوں پیدا ہو گیا۔ اور اس کے بعد پھر یہودی ربیوں نے یہ ایک کہانی گھڑی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے تو پیغمبری ہمارے بیچ ہی بھیجنی تھی، ہمیں ہی یہ اعزاز دینا تھا، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام نعوذ باللہ نے ایک خیانت کی، ان کی یہودیوں کے بقول خیانت کی کہ وہ وہی بنو اسحاق کے بجائے بنو اسماعیل میں لے گئے۔ تب سے یہودی جتنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے چڑھتے ہیں اتنا ہی چڑھتے ہیں جبرائیل سے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اصل ملزم نعوذ باللہ جبرائیل ہے، کیونکہ جبرائیل وہی لے کر صحیح جگہ پر نہیں پہنچا، اس نے اللہ میں کو بھی دھوکہ دیا، ہمیں بھی دھوکہ دیا۔ تو یہودیوں کا جھگڑا ہی محمد رسول اللہ پر جو ہے وہ ڈبل دوہری نوعیت کا ہے۔ عیسائیوں کا جھگڑا سنگل ہے کہ یعنی وہ کہتے ہیں کہ اب وہ پیغمبر ابھی نہیں آیا، وہ ہمارے پیغمبر کے دعوی نبوت کو انکار کرتے ہیں، لیکن یہودیوں کا جو جذبہ ہے انکار کا، اس کے ساتھ یہ نفرت بھی جڑی ہوئی ہے، یہ انتقام بھی جڑا ہوا ہے کہ جبرائیل نے ہمارا حق مارا۔ تو لا الہ الا اللہ تو وہ پڑھ دیں گے، محمد رسول اللہ کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ سوال کرنے والے کی بھی یہ سادگی ہے کہ کمال کی بات ہے۔ ویسے یعنی عمران خان اپنی عقیدے کی حد تک پکا ہے، اتنا پکا ہے کہ وہ جھوٹ موٹ بھی محمد رسول اللہ کہنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اور وہ کبھی نہیں کہے گا۔ اچھا، اب یہ جو ٹیلی گراف میں سٹوری آئی ہے، میں تو اس سٹوری کو اس لیے وقت نہیں دیتا کہ ظاہر ہے ریاست پاکستان نے جو فیصلے کیے ہیں اور جس طرح عمران خان کو سزا سنائی گئی ہے اور جو دوسرے معاملات ہیں، وہ طے ہے کہ اگر ٹرمپ کی طرف سے دباؤ آیا، جس کا آنے کا امکان زیادہ نہیں ہے، کم ہے، اگر آیا تو ہم ٹیکل کر لیں گے، ہم دباؤ میں نہیں آئیں گے۔ یہ فیصلہ خبر ہے، آپ کے علم میں اگر نہیں ہے تو میں اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ خبر یہ ہے کہ ریاست اگر دباؤ ڈالا گیا تو دباؤ میں نہیں آئیں گے، اور امریکہ کو یہ بات پہلے ہی کنوے کر دی گئی ہے کہ دباؤ ڈال کر شرمندہ نہ ہوں، یعنی وہ جس طرح دکانوں پر لکھا ہوتا ہے نا کہ ادھار مانگ کر شرمندہ نہ ہوں، تو جو گاہک ادھار مانگنے کی نیت سے آیا ہوتا ہے وہ اس بورڈ کو پڑھ کر واپس چلا جاتا ہے۔
تو ٹرمپ کو بھی یہ بتا دیا گیا ہے، انتظامیہ کو کنوے کر دیا گیا ہے دوست ممالک کے ذریعے سے بھی، دوسرے رابطوں کے ذریعے سے بھی، کہ دباؤ ڈال کر شرمندہ نہ ہوں۔ تو خیر جو اس میں بات بتانے والی ہے کہ ٹیلی گراف میں یہ رپورٹ جو لکھی ہے وہ ایک انڈین صحافی کی ہے، اور بمبئی کی ڈیٹ لائن سے یہ خبر شائع ہوئی ہے، یعنی لندن آفس میں یہ خبر تیار نہیں ہوئی، بمبئی کے کارسپونڈنٹ نے یہ خبر بنائی، تبصرہ بنایا اور اخبار میں چھپوایا۔ اور اس کے پیچھے کئی کہانی بھی ہو سکتی ہے کہ بمبئی کا رپورٹر ایک انٹرنیشنل ایونٹ یا ایشو کے حوالے سے جو انڈیا سے تعلق نہیں رکھتا، وہ کیسے لندن کے اخبار میں سٹوری دے سکتا ہے۔ ایک جواز ہے ویسینٹی کا کہ پاکستان کا پڑوسی ملک ہے انڈیا، تو یہ معمولی سا ذرا سا جواز ہے، کوئی کافی جواز نہیں ہے، ورنہ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ پاکستان کا رپورٹر جو ہے ٹیلی گراف کا یا کسی بھی غیر ملکی اخبار کا، وہ پاکستان کے بارے میں رپورٹ دیتا ہے۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے ٹیلی گراف کا اگر پاکستان میں کوئی نمائندہ ہے تو وہ نریندر مودی کی سیاست پر ایک رپورٹ لکھ کر بھیج دے، تو وہ عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ وہ نہیں چھاپی جاتی کہ بھئی آپ اس معاملے میں آپ کا یہ فیلڈ نہیں ہے، آپ کی یہ بیٹ نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی والوں نے وہاں لابینگ کی ہوگی اور اخبار میں خبر چھپا دی ہوگی۔ جو بھی ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ انڈیا کا کیا کنیکشن ہے، یعنی عمران خان کی حمایت میں جو بھی آواز اٹھتی ہے، جو بھی سٹوری چھپتی ہے، اس کے پیچھے انڈیا نکلتا ہے یا جو نکلتے ہیں، یہ کیا چکر ہے۔ اور وہ جو 4-5 دن پہلے انہوں نے لندن میں ایک کانفرنس کرائی جس کے لیے 1450 ارکان پارلیمنٹ کو دعوت دی گئی تھی، تو میں نے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ اس میں صرف 20 ارکان آئے، 1450 میں سے 20 آئے، 1430 نے آنے سے انکار کر دیا۔ تو یہ 20 کی تعداد میں نے پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا جو ان کے سورسز ہیں ان سے لی تھی، تو پتہ یہ چلا کہ یہ پی ٹی آئی نے غلط دعویٰ کیا تھا کہ 20 ارکان آئے، 20 نہیں آئے، صرف 8 آئے۔ یہ تو اور بھی شرمناک ہے، یعنی 1450 میں سے 8 ارکان آئے، اور وہ 8 کے 8 انڈین اوریجن کے تھے، یعنی تھے تو وہ برٹشر، لیکن جس کو کہتے ہیں نا کہ انڈین نژاد، انڈین اوریجن کے، انڈیا سے جو لوگ وہاں جس طرح پاکستان کے لوگ انگلینڈ جا کر آباد ہو گئے اور وہ اب برٹشر ہے، اسی طرح ان کا اوریجن انڈین تھا، یعنی نان انڈین اوریجن کا ایک بھی رکن پارلیمنٹ پی ٹی آئی کی اس کانفرنس میں نہیں آیا۔ اب اس سے بڑھ کر ناکامی، چلیے ناکامی کو چھوڑیے، جو چیز ایکسپوز ہو رہی ہے وہ یہ ہے انڈیا کا کنیکشن اور جیو کنیکشن۔ یہ دو چیزیں پی ٹی آئی کے معاملے میں مسلسل ایکسپوز ہو رہی ہیں، مسلسل باہر آ رہی ہیں۔ تو یہ بات ایک نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ عمران خان کی حمایت میں جو بھی اٹھے گا اس کو اگر آپ کھنگالیں گے تو پتہ چلے گا یا تو وہ یہودی ہے، یا وہ یہودی سنڈیکیٹ کا ممبر ہے، ان کی لابی کا ممبر ہے، یا پھر وہ بی جے پی سے تعلق رکھنے والا کوئی انڈین نژاد ہے۔ تیسرا کوئی آدمی آپ کو نہیں ملے گا۔ اس کانفرنس میں اور بھی لطیفے ہوئے، وہ جس نے مسجد نبوی میں ہنگامہ کیا تھا، توہین کی تھی حرم پاک کی، وہ کیا جہانگیر چیکو اور وہ انیل قادیانی، انیل مسرت، ان دونوں کیا جھگڑا ہو گیا پیسوں کے مسئلے پر۔ پی ٹی آئی کی مقامی قیادت سے پیسوں کے لین دین پر ان کے جھگڑے ہوتے رہتے ہیں۔ تو ان دونوں کو جو عمران خان کے بڑے خاص ہیں، اور بجو باجوہ جو تھا ہمارا جرنیل بجو باجوہ، اس کے یہ دونوں والد ہیں، یہ انیل مسرت اور چیکو، ان دونوں کو انہوں نے اندر گھسنے نہیں دیا۔ بار بار یہ اندر گھسنے کی کوشش کرتے تھے، منت اللہ کرتے تھے، وہ ان کو اندر نہیں آنے دیتے تھے اور نہیں آنے دیا۔ تو یہ بھی ایک عبرت کا باب ہے۔ تو اب دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ اس ہفتے کئی اہم ڈیولپمنٹس متوقع ہیں، عدالتی حوالے سے بھی اور غیر عدالتی حوالے سے بھی۔ تو ناظرین یہ تھا آج کا ولاگ، اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔